अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज सिर्फ एक ही मौजू पे बात करेंगे और वो है मलिक रियाज की करप्शन की कहानी बरतानवी अदालत की ज़बानी। इस आज के वीलॉग में दो पार्ट्स में बात करेंगे। एक तो जो बरतानवी अदालत का फ़ैसला है जिसको पीटीआई और उसके साथ साथ कुछ सहाफ़ी इमरान खान और मलिक रियाज के दिफा में पेश करते हैं कि देखें, इससे तो ये साबित हो गया कि इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल मुलव्वस नहीं थी। ये बरतानवी अदालत में बाकायदा तौर के ऊपर अब ये सबूत सामने आ गए हैं कि मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसमें इमरान खान का कोई किरदार नहीं है। ये पेश किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो बरतानवी अदालत का फैसला है, तफसीलन उसके बताऊंगा कि है क्या और किस तरह इससे मलिक रियाज की करप्शन साबित हो रही है। और दूसरा उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो एनसीए की डील है 190 मिलियन पाउंड की, वो मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान हुई, लेकिन इमरान खान ने किस तरह उसको फैसिलिटेट किया, जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमेशा ये इस बरतानवी अदालत के फैसले को दिया जाता है, सिर्फ एक पैराग्राफ को। बहरहाल इस पे बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे जो कल शहजाद अकबर ने ट्वीट किया मेरे सवालों के जवाब में कि आपकी तो खबर गलत हो गई है, मलिक रियाज का नाम तो शहबाज शरीफ हुकूमत ने हटाया था जो उससे ईसीएल से। तो उसकी तफसीलात और आज मैं आपको नई डिटेल्स बताऊंगा कि मलिक रियाज दरअसल पाकिस्तान से फ़रार हुआ कब था, इस पे भी बात करेंगे। खैर, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस बरतानवी अदालत के फैसले के हवाले से, जिसके बारे में जब से ये 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया एहतसाब अदालत का, उसके बाद कुछ सहाफ़ियों ने इस पे प्रोग्राम्स किए और उसके साथ साथ जो पीटीआई की तरफ से दिफा पेश किया जाता है वो बरतानिया की उस अदालत का 2021 का जो फैसला है जिसमें मलिक रियाज को दरअसल उन्होंने जो वीज़ा मनसूखी है उसको चैलेंज किया था, उसका फ़ैसला है। उसका सिर्फ एक पैराग्राफ जो कि बरतानवी अदालत ने कोट किया है एनसीए की प्रेस रिलीज़ को, जिसमें ये कहा गया है कि ये पैसा जो एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान जो सेटलमेंट हुई है उसके मुताबिक उनके जो 460 अरब रुपए का लाइबिलिटी अकाउंट है, या जो जुर्माने के लिए अकाउंट बनाया गया था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट, उसमें पेश किया जाना है। ये सिर्फ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस एक पैराग्राफ को वो लेके मलिक रियाज के और इमरान खान के दिफा में ये पेश किया जाता है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि जो मलिक रियाज का दरअसल ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और ये जो अदालती फ़ैसला है ये है किस तनाजुर में, जब ये मलिक रियाज और एनसीए की डील हो गई और पैसे जो 190 मिलियन पाउंड थे वो रिपैट्रिएट होना शुरू हो गए। ये बात है दिसंबर 2019 की। 3 दिसंबर को इमरान खान की काबीना ने मंजूरी दी। उससे पहले 6 नवंबर को इन्होंने जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था मलिक रियाज और उसके साथ एनसीए, उन्होंने डील किया था और उस एग्रीमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी रखने के लिए शहजाद अकबर ने बतौर हेड ऑफ एआरयू वो साइन करके दिया था एक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कि मैंने अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट किया है। बहरहाल ये दिसंबर में जब 2019 में जब ये पैसा सारा रिपैट्रिएट होना शुरू हो गया तो 10 दिसंबर को बरतानवी जो वजारत ख़ारजा होती है या वजारत दाखिला उनकी तरफ से मलिक रियाज का जो वीज़ा है वो मनसूख कर दिया गया। मलिक रियाज का, अली रियाज का और उसके साथ उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स का वीज़ा, ये मलिक रियाज ने कोई 10 साल का उनके पास वीज़ा था, 2011 में लिया था और 2021 में इनका जाके मनसूख होना था, लेकिन 2 साल पहले ही इन्होंने जो मल्टीपल वीज़ा था 10 सालों का वो इन्होंने बरतानिया की हुकूमत ने मनसूख कर दिया। तो जब ये वीज़ा मनसूख किया गया तो उसकी जो मनसूखी के लिए रीज़न्स भी देनी होती हैं। जो मुतलका जो महकमा है वो उसकी तरफ से रीज़न्स जो कोट की गई वो 2 रीज़न्स बताई गई थी और उसमें जो सबसे अहम थी वो ये था कि मलिक रियाज करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है और वो उनकी जो करप्शन है वो साबित हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के तहत। तो इस बुनियाद के ऊपर क्योंकि बरतानवी मुआशरा ये उसकी करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, तो इसलिए हम आपका जो वीज़ा है वो मनसूख कर रहे हैं। उस पर मलिक रियाज ने जो ये बरतानवी हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया उनका वीज़ा मनसूख करने का 2019 में 10 दिसंबर को, उसके ख़िलाफ़ मलिक रियाज ने एपलेट ट्रिब्यूनल होते हैं जो कि अगर ये वीज़ा मनसूख किया जाता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं वहाँ उनके जो मुताल्लिका जो एक ट्रिब्यूनल्स बने होते हैं उसमें। तो मलिक रियाज ने जब ये एपलेट ट्रिब्यूनल में ये इसको चैलेंज किया तो अपनी जो प्रेयर्स या ग्राउंड जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये चैलेंज किया वो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था वो दरअसल बाइस था
وہ حقائق کے اوپر مبنی نہیں تھا، اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی کرپشن ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے یہ جو ایک بنیاد بنائی گئی ہے ان کے ویزا منسوخ کرنے کی، اس کو بنیاد کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے ان کا ویزا دوبارہ سے بحال کر دیا جائے۔ تو یہ جو اپیلیٹ ٹریبیونل تھا اس نے پھر اس کے بعد سنا سارا، اور جو ٹریبیونل نے جو اس کے بعد جو ریزنز اور گراؤنڈز دی ہیں وہ ہلا کے رکھ دینے والی ہیں، کیونکہ اس میں تمام تر جو ملک ریاض کی کرپشن کے حوالے سے جو ثبوت ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ تھی وہ انہوں نے جس کے تحت ان کو 460 ارب روپے جرمانہ دے کے یہ جو ملیر اور جو کراچی کی زمینیں ہیں کوئی 16,000 ایکڑ سے زائد کی تھی، وہ اس کو لیگلائز کر دیا گیا تھا ثاقب نثار اینڈ کمپنی کی طرف سے۔ لیکن اس میں جسٹس مقبول باقر کی جو ڈائسنٹنگ نوٹ تھا اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ریلائی کیا گیا اس ججمنٹ میں جو برطانوی عدالت کی ہے، اور جو ٹریبیونل کی طرف سے بھی یہ تمام تر جو ملک ریاض کی کرپشن پہ پوری ڈیٹیل ایک ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ٹریبیونل تھا اس کی طرف سے بھی یہ جو ملک ریاض کا جو ویزا منسوخی کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا گیا۔ بہرحال جو ملک ریاض کی طرف سے جو ریزنز دی گئی تھی یا جو گراؤنڈ جس کے تحت وہ ویزا کینسلیشن کا جو حکم نامہ تھا اس کو سیٹ اسائڈ کرانا چاہتے تھے اور ان کا اپنا ویزا بحال کرانے کے لیے جو گراؤنڈز دیے گئے تھے، اس میں انہوں نے مین جو ریلائی کیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ ارریشنل تھا، جس کو بنیاد بنا کے یہ برطانوی ان کا ویزا کینسل کیا گیا ہے، اس لیے اس گراؤنڈ کی بنیاد کے اوپر ان کا دوبارہ ویزا بحال کیا جائے۔ تو اس کے جواب میں جو برطانوی عدالت تھی اور اپیلیٹ ٹریبیونل تھا، جس طرح انہوں نے تفصیل کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کوٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے ایک ایک نقطہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے ہائی لائٹ کیا گیا، پھر اپنی طرف سے انہوں نے اس کو نہ صرف یہ کہ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس ججمنٹ میں کہ کس طرح یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں یہ نقطہ فلاں نقطہ جو ملک ریاض کی کرپشن کے حوالے سے ہے کیسے درست ہے، کس طرح جو جسٹس مقبول باقر کی ججمنٹ جو ڈائسنٹنگ نوٹ تھا اس میں وہ کس طرح یہ جسٹیفائڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ملی بھگت تھی جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو انہوں نے الیبوریٹ کیا ہے، یہ جو اپیلیٹ ٹریبیونل کی ججمنٹ تھی برطانوی عدالت کی، یہ تمام تر جو چیزیں تھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا تفصیلاً انہوں نے ذکر کرتے ہوئے اور اپنی طور کے اوپر الیبوریٹ کرتے ہوئے ملک ریاض کی کرپشن کو انہوں نے ثابت کیا کہ یہ بالکل سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی درست تھی، اس میں جسٹس مقبول باقر کے جو پوائنٹس ہائی لائٹ کیے گئے تھے وہ بھی درست تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جسٹس فیصل عرب کی طرف سے جو نکات اٹھائے گئے تھے وہ بھی درست تھے، اور پھر اس کے بعد جو سب سے اہم بات جو اس ججمنٹ میں جو برطانوی عدالت کی ملک ریاض کے خلاف ججمنٹ ہے، جس کو پی ٹی آئی اور کچھ صحافی یہ ملک ریاض اور عمران خان کے دفاع میں پیش کر رہے ہیں، اس میں آگے ایک بڑا انٹرسٹنگ جو چیز آگے کوٹ کی گئی وہ ہے جو جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد، جس میں نہ صرف یہ کہ جو ملک ریاض کی منی لانڈرنگ ہے اور کرپشن ہے وہ ثابت ہوئی تھی، بلکہ اس میں جو یہ جو برطانوی عدالت نے ججمنٹ میں کوٹ کیے ہیں کچھ فیک بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے، وہ تفصیلات جو ہیں وہ حیران کن ہے کہ کس طرح برطانوی عدالت نے مائنیوٹلی ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے ملک ریاض کی کرپشن کے اوپر سٹیمپ لگا دی انٹرنیشنلی۔ وہ کیسے کیا؟ اس میں اب وہ جو برطانوی عدالت ہے اس نے یہ لکھا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تحت جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس میں 10.2 ارب روپے کی جو منی لانڈرنگ اور کک بیکس تھی خاص طور کے اوپر، وہ ثابت ہو رہی ہے۔ اور وہ کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو فیک بینک اکاؤنٹس تھا جس کی تحقیقات کی گئی تھی جے آئی ٹی کی طرف سے، اس میں سے کوئی 8 ارب روپے سے زائد جو اماؤنٹ تھی وہ بحریہ ٹاؤن اور اس کے ساتھ مشتاق حسین کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے یہ آگے پیسے ٹرانسفر ہو رہے تھے جو ان فیک بینک جو اکاؤنٹس تھے ان میں۔ اب یہ جو بحریہ ٹاؤن ہے اور جو مشتاق حسین کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے بڑے قریبی تھے، تو یہ اس سے یہ جو پیسے ریمٹ ہو رہے ہیں کتنا مائنیوٹلی جو ہے یہ برطانوی عدالت نے ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنا جو فیصلہ تھا وہ آگے دیا، اور پھر اس کو لنک کیسے کیا انہوں نے این سی اے کے ساتھ جو ملک ریاض کی کرپشن تھی وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ٹوٹل جو جے آئی ٹی نے جتنی بھی تحقیقات کی تھی وہ اس کے مطابق
کوئی 925 کے قریب اکاؤنٹ ہولڈرز تھے، ان کے اکاؤنٹس کی تمام تر تفصیلات حاصل کی گئی، جو جے آئی ٹی نے وہ جب یہ تحقیقات کی تھی فیک بینک اکاؤنٹس میں، تو ان 925 اکاؤنٹ ہولڈرز کے کوئی 11,500 اکاؤنٹس اوپن ہوئے تھے، اور ان 11,500 اکاؤنٹس کا جب یہ ریویو کیا گیا، ان کی تحقیقات کی گئی، تو اس کی طرف سے کوئی 24,500 ان اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز ہوئی تھی۔ ان 24,500 جو ٹرانزیکشنز تھی، اس میں سے یہ جو ایک جو فیک بینک اکاؤنٹس کا جو کیس بنا تھا، وہ 10.2 ارب روپے کی جو کک بیکس تھی اور منی لانڈرنگ ثابت ہو رہی تھی ملک ریاض اینڈ کمپنی کی طرف سے۔ اس فیصلے میں وہ تفصیلاً اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جسٹیفائی کیا گیا ہے کہ جو ملک ریاض ہیں وہ سرٹیفائیڈ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں انوالو تھے۔ تو یہ اس برطانوی جو عدالت کا جو فیصلہ ہے، اس ججمنٹ میں یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں تفصیلات کے ساتھ، اور اس بنیاد کے اوپر ملک ریاض کا جو ویزا تھا کینسل کیا گیا۔ تفصیلاً جو رلائے کیا گیا ہے اس جو ججمنٹ ہے برطانوی عدالت کی، وہ اس کے حوالے سے تھی، لیکن اس کو ٹوسٹ کر کے یہ کہا گیا کہ این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے، وہ ایک پیراگراف انہوں نے برطانوی عدالت نے یہ اس لیے کوٹ کیا تھا کیونکہ وہ ملک ریاض کی جو ویزا کینسلیشن کے حوالے سے ریزنز دے رہے تھے۔ دو ہی بنیادی ریزنز وہی دی گئی تھی، ایک تو یہی کہ وہ جو فیک بینک اکاؤنٹس والا تھا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ ہے، اور دوسرا جو پھر ان کی کرپشن ہے وہ این سی اے کے بینک اکاؤنٹس، جو این سی اے کی طرف سے 190 ملین پاؤنڈ جو ٹرانزیکشنز تھی وہ ڈیٹیکٹ کی گئی تھی، تو وہ اس سے یہ جسٹیفائی کر رہے تھے۔ بہرحال جو این سی اے کی یہ جو جب یہ ٹرانزیکشنز ڈیٹیکٹ ہوئی تھی، تو اس کی بنیاد کے اوپر جب یہ وہ کیا گیا تھا ملک ریاض کے خلاف کارروائی جو این سی اے کی طرف سے کی گئی تھی، وہ اسی بنیاد کے اوپر ہی کی گئی تھی۔ بہرحال یہاں تک تو جو برطانوی عدالت ہے اس نے یہ سارا کانٹیکسٹ بیان کیا کہ ملک ریاض نے کس طرح کرپشن کی ہے اور کس طرح یہ ثابت ہو رہا تھا، اور پھر آگے انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا ہے این سی اے کے ساتھ۔ آگے اس ججمنٹ میں وہ مزید جو برطانوی عدالت ہے وہ یہ لکھتی ہے کہ این سی اے نے جو ملک ریاض کے یہ جو ٹرانزیکشنز تھی ڈیٹیکٹ کی تھی، پیسے جو کہ ملک ریاض کی بہو کے نام پہ کچھ بڑی ٹرانزیکشنز تھی، وہ جب ڈیٹیکٹ ہوئی تو اس کے بعد فردر انویسٹیگیشن ہوئی، اور کچھ مزید پیسے جب یہ ڈیٹیکٹ ہوئے تو اس سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس ٹرانزیکشن سے بنیادی طور پہ جب یہ پیسہ سارا سسپیشس لگا ان کو، تو انہوں نے وہاں پہ لوکل برطانوی جو عدالت ہے اس سے اے ایف اوز اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کی درخواست کی، اور جو گراؤنڈز دیے گئے وہ یہی سپریم کورٹ کی طرف سے جو ججمنٹ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو جے آئی ٹی کی فائنڈنگز تھی، ان بنیاد کے اوپر کہ یہ ملک ریاض منی لانڈرنگ میں انوالو ہے، اور وہ جو 10 ارب روپے جو کک بیکس تھی، وہ این سی اے یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ کک بیکس والی جو اماؤنٹ ہے وہ یہاں پہ جو پیسہ یہاں پہ برطانیہ میں وہ ٹرانزیکشن سامنے آ رہی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کک بیکس والا پیسہ ہے جو کہ یہاں پہ اب لانڈر ہوا ہے پیسہ، تو اس بنیاد کے اوپر اس کو اکاؤنٹ کو فریز کیا جائے۔ تو یہ جب یہ انہوں نے وہ کی برطانوی عدالت میں پیش کیا، تو برطانوی عدالت نے ان کو اے ایف اوز جاری کر دیا، اکاؤنٹ ان کے ملک ریاض کے فریز ہو گئے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب یہ سارا کچھ انہوں نے اس کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ انوالو ہوئی، اور اس کے بعد یہ ساری جو سہولت کاری کی گئی تھی عمران خان کی طرف سے۔ پہلے اس ججمنٹ کا وہ کر دیتے ہیں، اور پھر اسی میں ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے کیسے اس میں سارا وہ انوالو تھا۔ بہرحال اچھا، یہاں تک تو یہ سارا جو اس ججمنٹ تھی ملک ریاض کی ویزا کینسلیشن کی وہ ریلائے کیا گیا۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اور جے آئی ٹی کی فائنڈنگز تھی اس کو تفصیلاً ڈسکس کیا گیا تھا کہ کون کون سا پوائنٹ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ملک ریاض نے منی لانڈرنگ کی ہے، کون کون سا پوائنٹ یہ ثابت کر رہا ہے ملک ریاض نے کرپشن کی ہے، کون کون سا پوائنٹ یہ ثابت کر رہا ہے کہ انہوں نے کک بیکس دی ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر جو این سی اے کے حوالے سے ڈسکس کیا، اور یہ وہ پیراگراف تھا جس کو بنیاد بنا کے یہ ایک وہ کہا جاتا رہا کہ ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان جو ڈیل ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ہوئی، اور عمران خان کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور پیسہ تو دراصل جانا ہی سپریم کورٹ کے جو 460 ارب روپے کا لائبلٹی اکاؤنٹ تھا اس میں جانا تھا۔ تو یہ جو برطانوی عدالت تھی اس نے پہلے تفصیلاً اسی لیے بیان کیا تھا کہ
یہ جو ملک ریاض کا جو لوٹی ہوئی رقم ہے وہ یہاں برطانیہ میں کیسے ریمٹ ہوئی، اور اس بنیاد کے اوپر جو انہوں نے پھر وہ جو NCA کی ایک پریس ریلیز تھی 3 دسمبر والی، اس کو کوٹ کیا اور یہ کہا کہ ملک ریاض اور NCA کے درمیان جو فریم ورک ایگریمنٹ کے تحت جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس کے تحت یہ طے پایا ہے کہ یہ پیسہ جو 460 ارب روپے والا اکاؤنٹ ہے جرمانے والا، یہ اس میں جائے گا۔ صرف اس پیراگراف کو لے کے یہ عمران خان کے دفاع میں وہ کیا جاتا ہے، جبکہ باقی جو ججمنٹ ہے وہ ساری یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ ملک ریاض نے کرپشن کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ملک ریاض کی طرف سے جو اس عدالت نے بھی پھر آگے مزید اس کو وہ کیا، ثابت کیا کہ کرپشن کیسے ہے اور ملک ریاض نے کیسے اس کو کرپشن تسلیم کیا ہے، اور وہ اس طرح کے جو ملک ریاض کی طرف سے جو گراؤنڈز اپنائے گئے تھے، اور جو خاص طور کے اوپر AFOs جب حاصل کیے گئے تھے، اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر جب وہ کیے گئے تھے ان کے اکاؤنٹ بلاک کرنے کے لیے یا فریز کرنے کے لیے، تو ملک ریاض نے یہ پلی لی تھی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ باعث تھا اور انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی اور نہ ہی ان کی کرپشن ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ برطانوی عدالت آگے لکھتی ہے کہ اگر یہ ملک ریاض نے کرپشن نہ کی ہوتی اور یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا نہ ہوتا یا کک بیکس کا نہ ہوتا، تو پھر وہ 190 ملین پاؤنڈ ہے وہ اس کو واپس ریٹرن کرنے کا یہ حامی نہ بھرتے۔ تو یہ ان کا واپس ریٹرن کرنا اور اس کی حامی بھرنا کہ یہ پیسہ ریاست پاکستان کو جائے گا، اس سے مہر لگ جاتی ہے کہ ملک ریاض نے یہ پیسہ کرپشن کے ذریعے ہی کیا، ان کی کرپٹ پریکٹسز کو ثابت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ وہ جو 10 ارب روپے کی جو کک بیکس اور جو فیک بینک اکاؤنٹس والا پیسہ تھا، وہ دراصل یہ اس سے ثابت ہو رہا ہے، اور یہی بنیاد بنائی ہے انہوں نے جو آگے جو برطانوی عدالت تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ چیلنج کیا تھا، اور اس کا جو ملک ریاض کا جو ویزا تھا وہ کینسل کر دیا گیا ان بنیاد کے اوپر۔ یعنی ملک ریاض کا ویزا کینسل ہوا دسمبر میں، 10 دسمبر 2019 کو، پھر اس کے بعد انہوں نے ٹریبیونل میں چیلنج کیا، ٹریبیونل نے بھی جو برطانوی حکومت کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا، ملک ریاض نے اس ٹریبیونل کا جو فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا، پھر برطانوی یہ جو مزید جو 2 رکنی جو تھی جو عدالت تھی اس میں وہ کیا، اور اس نے بھی اس کو ملک ریاض کا جو ویزا منسوخی کا فیصلہ تھا، نہ صرف یہ کہ اس کو برقرار رکھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ملک ریاض کی کرپشن تھی اس کے اوپر سرٹیفائی کر دیا اور مہر لگا دی کہ ملک ریاض نے جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو انہوں نے واپس حکومت پاکستان کو دینے کا وہ کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پیسہ کرپشن کا تھا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ پیسہ یہ وہاں پہ بھیجنے کے لیے رضامند ہوئے، اور ان بنیادوں کے اوپر ملک ریاض کی یہ جو درخواست تھی ویزا منسوخی کو رد کرنے والی، وہ اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل ایک فیصلہ تھا جس میں ٹوٹل ریلائی کیا گیا تھا ملک ریاض کی جو کرپشن تھی سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر، JIT کی فائنڈنگز کی بنیاد کے اوپر، اور جو پھر اس کے بعد NCA نے جو ٹرانزیکشنز ڈیٹیکٹ کی اس کو NCA یہ سمجھتا تھا کہ وہ جو کک بیکس والا جو پیسہ تھا یہ دراصل وہی منی لانڈرنگ والا پیسہ ہے جو یہاں پہ آیا ہے برطانیہ میں، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کرپشن، کیونکہ برطانوی معاشرہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی کرپٹ جو منی ہے وہ یہاں پہ لینڈ کرے، تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کو الاؤ نہیں کیا گیا اور ویزا کینسل کر دیا گیا۔ تو یہ ایک ججمنٹ تھی جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے PTI کی طرف سے اور چند صحافیوں کی طرف سے یہ پیش کیا جاتا رہا کہ جو ملک ریاض اور جو NCA کی ڈیل تھی اس میں عمران خان کی حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا، اور اس کی جو دفاع وہ پیش کیا جاتا تھا، حالانکہ یہ اس کا بنتا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس حوالے سے کوئی ڈسکس کیا گیا، جسٹ ایک پاسنگ ریفرنس میں انہوں نے NCA کی وہ پریس ریلیز کا تذکرہ کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ جو ملک ریاض اور جو NCA کے درمیان ایگریمنٹ ہوا وہ دراصل کیسے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اس کی اب بات کریں تو جب یہ NCA تحقیقات کر رہا تھا ملک ریاض کے جو اکاؤنٹس کے حوالے سے اور جو پیسہ ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا اس کے حوالے سے، تو انہوں نے جو ARU تھا یہاں پہ ایسٹ ریکوری یونٹ، ان کو اپروچ کیا تھا اور ان کو خط لکھا تھا کہ ملک ریاض کے خلاف یہاں پہ کرمنل یا کرپشن کے حوالے سے کتنے کیسز چل رہے ہیں۔ تو اس پہ اپریل 2019 میں ایک جو شہزاد اکبر صاحب تھے انہوں نے ایک خط لکھا جو NCA کو تھا، اور اس میں ملک ریاض کو انہوں نے کلین چٹ دی
اور یہ کہا کہ ملک ریاض کے خلاف تو یہاں پاکستان میں کوئی کرپشن کا کیس نہیں چل رہا، اور یہ کہا کہ ملک ریاض کا جو خاص طور کے اوپر وہ جو ون ہائیڈ پارک ہے وہ بھی ان کا ڈکلیئرڈ ہے، اور بھی کوئی ان کے حوالے سے یہاں پہ پاکستان میں کوئی مقدمات نہیں ہے، نہ ہی کوئی کرمنل اور نہ ہی کرپشن کے حوالے سے کوئی مقدمات ہے۔ صرف یہی نہیں، جو سہولت کاری کی گئی ملک ریاض کی، ایک تو وہ جو خط اپریل والا ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے جو شہزاد اکبر کی طرف سے اور جو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے جو میں نے ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی کا آپ کو بتایا تھا، اس میں باقاعدہ طور کے اوپر جو مختلف شکیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی تھی کہ کس طرح اس سے حکومت پاکستان کی پوری بھرپور، نہ صرف یہ کہ یا تو وہ اس پورے معاملے میں وہ ایک پارٹی کے طور کے اوپر تھے، یا پھر اگر پارٹی نہیں بھی تھے تو اس کے باوجود بھی یہ پورا جو ایک این سی او اور ملک ریاض کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا اس میں پوری طرح سے سہولت کاری کی گئی۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان وہ جو فریم ورک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت یہ ملک ریاض نے 190 ملین پاؤنڈ بھیجے ہیں، وہ حکومت پاکستان اگر قانونی طور کے اوپر ضروری ہوا تو وہ اس کو ڈسکلوز کر سکتی ہے۔ تو ڈسکلوز کرنے کی جو رائٹس ہوتے ہیں، جو یا اختیار ہوتا ہے، وہ تبھی ہوتا ہے یا تو آپ اس میں پارٹی ہوں، کسی راہ چلتے ہوئے بندہ تو کوئی چیز یہ اس طرح دو لوگوں کے درمیان کوئی معاہدہ طے ہوا ہے تو وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا انلیس کہ یا تو وہ اس میں گارنٹر ہو یا پھر وہ اس میں پارٹی ہو۔ تو یہ اس سے ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کابینہ کا جو سیلڈ نوٹ تھا جو کہ 3 دسمبر کو عمران خان نے کابینہ سے بغیر دکھائے وہ منظور کرایا تھا، اس کے پیراگراف 3 میں یہ باقاعدہ بتایا گیا کہ حکومت پاکستان نے یہ جو این سی اور ملک ریاض کے درمیان جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اسی کابینہ کے نوٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے وہ ریاست پاکستان کو آنا ہے۔ ایون یہ جو ججمنٹ کا جو وہ بتاتے ہیں اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو لوٹی ہوئی جو دولت ہے یا 190 ملین پاؤنڈ ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا ہے۔ اسٹیٹ آف پاکستان کو اب انٹرپریٹ جو کیا جاتا ہے وہ ڈیفرنٹلی کیا جاتا ہے کہ وہ جو نیشنل بینک کا اکاؤنٹ ہے، جو لائبلٹی اکاؤنٹ، وہ دراصل وہ حکومت کا ہی اکاؤنٹ ہے تو اس لیے وہ اس کے خزانے میں آیا، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ پیسہ وہ جو اسٹیٹ کا جو ایکچوئل وہ ہوتا ہے جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اس کو دے دیا گیا۔ تو اس سے یہ ایک تو ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کر کے اور توڑ موڑ کے اس کا جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ پیش کیا جاتا رہا، اور یہ ایک جو پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ یہ ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان کوئی معاہدہ ہے اور یہ برطانوی عدالت کے اس فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ اس میں صرف ایک پیراگراف یہ اس کے لیے وہ دیا گیا ہے کہ کس طرح ملک ریاض کی کرپشن ثابت ہو رہی ہے، صرف اس کانٹیکسٹ میں اس پیراگراف کو لکھا گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور اس میں وہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر جو تفصیلات ججمنٹ کی ہیں، میں نے یہ سوچا کیونکہ کافی آپ دوست بھی یہ سوال کر رہے تھے کہ یہ کچھ صحافی جو اس طرح اس کو وہ پیش کر رہے ہیں کہ ملک ریاض اور جو این سی اے کی سیٹلمنٹ ہے اس میں عمران خان کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ پھر یہ اس ججمنٹ کو ایک دفعہ پڑھ کے اس کو سمجھا جائے اور دیکھیں کہ کیا اس میں سے کوئی کردار سامنے آتا ہے۔ تو یہ ٹوٹلی ارریلیونٹ ایک ججمنٹ کو وہ کوٹ کیا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے اور چند صحافیوں کی طرف سے۔ بہرحال اب ذرا ایک اور جو نقطے کے اوپر بات کرتے ہیں، اور وہ ہے جو شہزاد اکبر نے کل مجھے جواب دیا اور اس میں مجھے یہ کہا کہ آپ کی تو وہ خبر ہی غلط ہو گئی کہ ملک ریاض کو ہم نے جو ہے وہ ای سی ایل سے ہٹایا ہے، تو وہ تو جو اعزاز سید ہیں اس نے آپ کی خبر کو غلط ثابت کر دیا ہے، حالانکہ میری خبر جو ہے وہ اس میں نے یہ کہیں ذکر ہی نہیں کیا کہ ملک ریاض کا نام عمران خان نے ای سی ایل سے ہٹایا ہے۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ 20 دفعہ ملک ریاض کو عمران خان کی طرف سے پرمیشن دی گئی ہے، اس کو ملٹیپل ٹائم پرمیشنز کہتے ہیں، اور یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا نام ای سی ایل کے اوپر رہتا ہے، لیکن حکومت اس کو اجازت دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہو آئیں، باہر ملک بیرون ملک جانا ہے آپ نے، ہو آئیں پھر واپس آ جائیں، تو یہ نام ای سی ایل پہ ہی رہتا ہے، لیکن پرمیشن جو اصل بنیادی وجہ ہوتی ہے کسی کی کہ یہ ملک چھوڑ کے نہ جا سکے، اور عمران خان اس کو فیور دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا نام ہے ای سی ایل پہ لیکن تم جاؤ مزے کرو، تو یہ عمران خان نے جو اس کو سہولیات تھی وہ دی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ میں نے ایک جو مینشن کیا تھا کہ جو عمران خان نے اپنی حکومت میں 30 مارچ 2022 کو آخری دفعہ ملک ریاض کو پرمیشن دی تھی، اس کے بعد عمران خان کی حکومت چلی گئی تھی، تو اگر میں اس کی پھر میں نے مزید کچھ تحقیقات کی ہیں اور میں نے سوچا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اگر تفصیلات شیئر کروں۔ ملک ریاض کو جب یہ 30 مارچ 2022 کو
یہ پرمیشن دی گئی تھی کوئی 8 ہفتوں کے لیے کہ وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں، تو اس کے بعد یہ 30 کی رات کو ہی ووٹنگ ہونی تھی، یعنی 12 بجے کے بعد 31 مارچ ہونا تھا، جس دن یہ قاسم سوری نے اپنی جو ایک وہ غیر آئینی ایک رولنگ دی تھی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر وہ نہیں کی جا سکتی، ووٹنگ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ ایک بیرونی سازش کا حصہ تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ تو اس کو پھر آگے یہ چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یعنی عمران خان کی جس دن ان کو پتہ تھا کہ شاید ان کی آج رات ووٹنگ ہو گئی تو ان کی حکومت چلی جائے گی، تو انہوں نے جانے سے پہلے عمران خان نے ملک ریاض کو وہ دے دیا، ایک جو ملٹیپل ٹائم پرمیشن تھی وہ دی، وہ تو بچت ہوگی ان کی کہ آگے حکومت اس رات کو نہیں گئی، تو ملک ریاض اس دن سٹے کر گئے۔ تو اس کے بعد پھر جو میں نے اب مزید ریکارڈ منگوایا ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ملک ریاض 8 اپریل 2022 کو شام 7:01 پہ ان کی جو وہ پاکستان انہوں نے چھوڑا ہے اور یا ملک سے فرار ہوئے ہیں۔ 8 اپریل کو پھر آپ کو بتاؤں، وہ 8 اپریل کو سپریم کورٹ کی جو فیصلہ آنا تھا، اور سپریم کورٹ نے اسی دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج ہی کے دن ووٹنگ کو وہ کیا جائے، ووٹنگ کرا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ اس کا جو پروسیس ہے وہ اس کو مکمل کیا جائے، یعنی 8 اپریل کی رات کو اور 9 اپریل، یہ 8 اپریل 12 بجے کے بعد 9 اپریل ہی ہونا تھا، تو یہ ووٹنگ ہوئی تھی اور عمران خان کی حکومت اس دن فائنلی چلی گئی تھی۔ تو اسی شام کو، جس شام کو یہ ووٹنگ ہونی تھی، ملک ریاض شام 7:01 پہ لاہور سے کوچ کر کے فرار ہو گئے۔ عمران خان کا آخری حکومت کا دن تھا اس دن، اور یہ جس فلائٹ پہ گئے وہ اس فلائٹ کا ہے BTP 555، یہ ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن کے اپنا جو چارٹرڈ پلین تھا اس سے یہ پاکستان سے فرار ہوئے اور یہ سیدھا گئے UAE۔ تو یہ وہ کچھ مزید جو میں نے انویسٹیگیشن کی ہے اور تحقیقات کی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ ملک ریاض کو آخری مرتبہ جو فرار کرانے والا تھا وہ عمران خان تھا، اور عمران خان کی حکومت کے آخری دن شام 7:01 پہ ملک ریاض پاکستان چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اب میں یہ مزید کوئی انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا اس کے بعد ملک ریاض واپس کبھی پاکستان آیا یا نہیں، وہ تفصیلات جب آئیں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔